बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इतना कुछ है, इतनी खबरें हैं कि शायद प्रोग्राम कम पड़ जाए। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तबीयत का मामला है जो कि काफ़ी ख़राब हुई है, ख़राब है। अब थोड़ी सी उनकी वो रूबा सेहत हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो तकरीबन कोई 18,000 तक अब बढ़ चुके हैं और मुस्तकिल बढ़े हैं। तो एक तरह से एक अच्छा साइन है कि उनकी जो तबीयत है वो बेहतर हो गई है। कैसे बिगड़ी, उनके डॉक्टर कैसे पहुंचे, एक लंबी कहानी है। लेकिन इन शॉर्ट पिछले 2 हफ्तों से उनके डॉक्टर को विजिट करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसकी बिना पे कल जब वो जबरदस्ती डॉक्टर अदनान ने खुद हमें बताया, मेरी उनसे बात हुई कि गेट क्रैश करके वो गए क्योंकि ऑर्डर्स हैं उनके पास लाहौर हाई कोर्ट के कि उनको इजाजत होगी मियां नवाज शरीफ से मिलने की, तब उनको मिलने की इजाजत दी गई और उन्होंने जबरदस्ती खून के नमूने जो है वो लिए। और उसके बाद जब पता चला कि सूरत हाल ये है तो उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसी तरह से आज जरदारी साहब भी जो उनकी सेहत थी उनको भी जेल की तरफ ले जाया जा रहा था और बीच रास्ते से कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी को वापस फिर पिम्स की तरफ मोड़ा गया और उनके जो टेस्ट हैं वो लिए गए। बहरहाल हुकूमत को अब ये थोड़ा सा एहसास हुआ है या दिलाया गया है कि आप जो 2 सीनियर रहनुमा हैं इनकी जो तबीयत है उसका ख्याल रखें। आज जो बातचीत की थी कल रात को मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि उनके भाई की अचानक हालत कैसे बिगड़ी है इसकी इंक्वायरी की जाए। हुसैन नवाज ने इल्जाम लगाया कि उनके वालिद को जो है वो जहर दिया गया है। ये सूरत हाल भी काफी तशवीशनाक है। मरियम नवाज को डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत भी बहुत नासाज है। ये तो हो गई असीराने जो इस वक्त असीरान है सियासत के, उनके हवाले से खबर। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ हुकूमत पे दर पे अपने मीटिंग्स कर रही है, इजलास कर रही है कि किस तरह से आज़ादी मार्च को रोकना है, और दूसरी तरफ जो है वो मौलाना परतो कर रहे, वो एक तरह से तैयार हैं बिल्कुल और उनको पूरी तैयारी है कि वो किस तरह से आएंगे। अलबत्ता आज उन्होंने फॉरेन मीडिया के साथ एक गुफ्तगू की है जिसमें कि उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ना ये मार्च है, ना ये 126 दिन का धरना है, बल्कि ये एक तहरीक है जिसका वो आगाज करेंगे। इसमें जेल भरो तहरीक का भी उन्होंने मेंशन किया और बहुत अहम बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो फॉरेन मीडिया से बात की उसमें की है, जो कि हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे। उन्होंने किसी हद तक निशानदेही की है। मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत के जो इजलास हो रहे थे उसमें भी अकरम दुरानी साहब ने वाजे कर दिया, मशरूत कर दिया रादर कि आजादी मार्च में रखना ना किया जाए, तब बातचीत होगी। क्या होने जा रहा है? क्या वाकई हुकूमत आजादी मार्च की इजाजत दे देगी जिस तरह से उन्होंने माजी में हासिल की थी, या फिर वो रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिसमें कि मीडिया पे पाबंदी है, आईनी हुकूक जो है उसके ऊपर बात हो रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो किस तरह से हुकूमत इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर फेस कर सकती है? हमारे साथ आज मौजूद हैं इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए बहुत ही हमारा सीनियर पैनल है। जनाब कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं और बड़ा नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वजीरे पार्लिमानी उमूर है इस वक्त और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। काबीना का आज इजलास था, उसमें भी काफ़ी तशवीश पाई गई है, वो भी आपके साथ अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि लाहौर से मौजूद हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं और सीनियर तरीन लोगों में से। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले कायरा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देखेंगे, खास करके मियां नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की जो तबीयत है उसके हवाले से? देखिए आसमा, जरदारी साहब के, फरियाल बीबी के, हमारी पार्टी के बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनको सजा हो चुकी है। उनकी बेटी जो है उनको बगैर सजा के ही उनको अभी तक अब जेल में रखा हुआ है। उनके ऊपर एक केस चल रहा है, केस का फाइनल फैसला नहीं है। उनके बाकी जो कायदीन हैं उनको जिस हाल में रखा गया है, यानी एक मुल्क का साबका वजीर आज़म है, एक मुल्क का एक वजीर रहा है, उनको अगर आप C क्लास से भी ज़्यादा यानी डेथ सेल वाले आइसोलेशन सेल्स में रखेंगे तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जरदारी साहब के लिए, फरियाल बीबी को आपको पता है जिस तरह उनको ईद वाले रात, सुबह ईद थी और रात को 12 बजे यहाँ से हॉस्पिटल से उनको घसीट के ह्यूमिलेट करते हुए जेल जाके शिफ्ट कर दिया गया। सवाल यह है कि उनको जेल में वो सहूलतें क्यों ना दी जाए? उनको क्या सजाएं हो गई हैं? आंसर इज नो। ये गवर्नमेंट का इल्ज़ाम है, हम कह रहे हैं कि ये गलत है।
ہم انویسٹیگیشن میں جو کچھ ہے بتا رہے ہیں، لیکن فائنل فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. کل اگر انویسٹیگیشن میں یا عدالت کے عمل سے ہم بری ہو گئے تو آج جو آپ نے تضحیق کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو آپ نے ان کو تکالیف دی، جو آپ نے ان کو سی کلاس جیلوں میں رکھا اور ان کو ڈیتھ سیلوں میں رکھا، کیوں؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر کنوکشن ہو گئی ہے تو قانون سب کے لیے ایک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست. آپ کے قانون میں ویسے اس میں بھی بی کلاس کی پروویژن موجود ہے ایون سینٹینسڈ لوگوں کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزا نہیں ہوئی، اور ہمارے ملک کے اندر یہ جو آج وہ آرڈیننس منظور ہو گیا ہے کابینہ سے جس میں کہ سی گریڈ کا بھی انہوں نے کہہ دیا. دیکھیں یہ بات بھی یہ قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، یہ نہیں چل سکے گا. اس لیے آسما دیکھیں نا روح کیا ہے. میرے پہ الزام لگتا ہے، الزام لگا کے آپ مجھے جیل کی سی کلاس میں ڈال دیں، وہاں کرمنلز کے ساتھ باندھ دیں، گھسیٹ دیں مجھے وہاں پہ، اور پھر مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد انویسٹیگیشن ہو، عدالت میں کیس جائے اور عدالت مجھے بری کر دے اور کہے کہ اس پہ کیس نہیں بنتا. اور ہمارے ملک میں اکثریت ایسا ہوا، سیاستدانوں کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ان کی اکثریت ایسا ہوا کہ لوگ کنوکٹ نہیں ہوئے، ان کو عدالتوں نے بری کیا. تو سوال یہ ہوتا ہے عدالتوں کو بھی یہ سوچنے کا عمل ہے، یہ سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے، یہ پارلیمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے اوپر صرف الزام ہے، انویسٹیگیشن ہے، ان کو کوئی سینٹینس نہیں ہوئی کسی عدالت سے، ان کو اگر آپ اس طرح کے تضحیک ہمیں سلوک کے سامنے رکھتے ہیں، رویہ بھی ایک تو غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم زرداری صاحب کے بارے میں، فریال بی بی کے بارے میں بار بار پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں. میں نے پریس کانفرنسیں کی، پروگرام کے اندر کہا، بلاول صاحب نے کہا، باقی لوگوں نے کہا، مگر وہ کسی کے کان پہ جو نیڈنگ وہ ملزم ہے، ان کو کس طرح سے وہ انٹرٹین کریں گے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ملزم مجرم بھی ہوں تو ایون دین یہ انٹرٹین کرنا ہے، علاج تو آپ نے ان کو فراہم کرنا ہے. اور دوسری بات یہ وہ تو ہے ہی صرف ملزم. میں بالکل یہ بات جو قائد صاحب نے کی اس پہ تو میں علی محمد خان صاحب پہ بھی آؤں گی، لیکن پہلے میں کوئکلی رانا صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ میاں صاحب کی تبدیلی جو طبیعت ہے ان کی خرابی کی اصل وجہ آپ کو کیا معلوم ہو رہی ہے؟ وہ کوئی کہہ رہے کہ زہر دینے سے ہوئی ہے، کوئی کہہ رہے کہ کسی اور معاملے پہ ہوئی ہے. کل ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ میں اچانک نہیں چلا جاتا. ان کے پلیٹلیٹس بن نہیں رہے بلکہ ان کو ایکسٹرا ڈوزز لگ رہی ہے، بوسٹر ڈوزز، جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس بہتر ہوئے. بالکل. تو ران صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت، کنڈیشن کیا ہے؟ آسما اب تو الحمدللہ ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح کے معاملات تھے کہ 2000 تک پلیٹلیٹس ان کے ڈیکریز کر گئے. یہ دس از ویری ان یوزول کہ کتنے 1.5 لاکھ ہونا چاہیے کہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے جی، 1.5 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں جی ہاں، 1.5 لاکھ تقریباً 4 لاکھ تک. یہ تو منیمم جی منیمم، میں تو منیمم کی بات کر رہا ہوں نا کہ منیمم 1.5 لاکھ سے اوپر 4000 تک ہے، یہ جو رینج ہے، ریفرنس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو اچانک اس طرح ہوئی ہے، اس کے پیچھے شہباز صاحب نے تو کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ شہباز صاحب میرا 1-8 دن پہلے ملے ہیں، سنڈے کو شاید ملے تھے، سیٹرڈے کو شاید ملے تھے، تو اس وقت وہ ٹھیک تھے. لیکن یہ اچانک جو تبدیلی آئی ہے یا اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا کس طرح ہوا ہے، کیا چیز ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا اس میں معاملات ہیں، کو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو باہر آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جس طرح یہ زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک گنونی سازش ہے جس کو ضرور بیان کرو، کیونکہ یہ بہت بڑے لیڈر ہیں. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ جیل میں ہو یا نیب کی کسٹڈی میں ہو، میں سمجھتا ہوں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کبھی نہیں ہوا جس طرح یہ ابھی جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنوکشن ہوئی نہیں اور جو آپ نے الزام لگائے ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو سی کلاس میں رکھا جائے. اور دنیا میں کسی جگہ آپ بتائیں یہ ہے کہ ہر ایک کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ میں حیران ہوں. لیکن رانا صاحب ابھی تک تو کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بیٹھی، بلکہ الٹا جو ہے وہ الزام ان کے ڈاکٹر کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں لوپرین دے دی تھی یا جو بھی ہے وہ کھاتے تھے لوپرین کی وجہ سے. لوپرین تو ہم میں سے بہت سے لوگ کھاتے ہیں، بے شمار لوگ کھاتے ہیں، بشمول میرے. آسمان لوپرین کتنے لوگ کھاتے ہیں، عرصے سے کھاتے ہیں، اور یہ بلڈ تھنر جو ہے بہت دنیا استعمال کر رہی ہے. سب سے زیادہ بکنے والی دوائی ہے شاید. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو عام ڈسپرین یا اسپرین ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کبھی کسی کا اس طرح ہوا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کسی نے بھی یہ کہا ہے، کسی ڈاکٹر نے. یہ تو نیب کا ہے نا کہ جی یہ لو بلڈ تھنر لے رہے تھے.
یہ جو بورڈ بیٹھا ہے یا جو پروفیسر ہے انہوں نے تو نہیں کہا کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہاں کہ ایک ڈینگی کا خدشہ تھا وہ بھی نیگیٹو آ گئی رپورٹ, لیکن یہ معاملہ تشویشناک ہے کیونکہ زرداری صاحب بھی جیل میں ہیں, میاں صاحب بھی, مریم بی بی, اور ان سے لوگوں کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا. بہت ریئر ہے کہ ان کی فیملیز ہفتے میں شاید ایک بار ان کو وزٹ کر سکتی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب, جو بات رانا صاحب نے کی اور جو قمر زمان قائرہ صاحب نے کی, چونکہ ماشاءاللہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, ریاست مدینہ میں قیدیوں کے بھی حقوق تھے سر. کیا آپ کی ریاست میں, آپ کی حکومت میں قیدیوں کے کوئی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ اور الٹا آسما ان کی جو فردوس عاشق ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے, دیکھیں ذرا یار. جی وہ ان کے تو کلپس ہمارے پاس تھے, ہم نے نہیں چلائے کہ وہ برا لگ رہا تھا ہمیں خود بھی, لیکن جی خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی. بالکل جی, قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں اور ہر قیدی کے حقوق ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں صاحب کی صحت کا میں نے بھی سنا ہے میڈیا میں, تو ہم سب کو ان کی فکر ہے. اور سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, تو حکومت تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی کہ ان کو پوری ہیلتھ فیسلٹیز ملیں. ان کو دی بھی گئی ہیں اور دی بھی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کون سی جو ہے وہ کم اندیش اور عقل سے پیدل حکومت ہوگی جو ایک بڑے سیاسی جو ہے مخالف جو ہیں وہ کسی کرپشن کیس میں بے شک اندر ہوں, لیکن اس کو نقصان کیسے پہنچائے گی. یہ تو میں بعید از قیاس ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ نہ کرے اللہ ان کو اللہ صحت دے, ان کو خدا نخواستہ صحت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب سے بڑا بلیم تو گورنمنٹ آف دا ڈے پہ آئے گا, کیونکہ بہرحال وہ ایک جیل میں ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. تو کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ خود سے وہ ان کو نقصان پہنچائے گا. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ان کو صحت کی فیسلٹیز میں کوئی کمی ہے وہ اس کی نشاندہی ہو جائے. خان صاحب ان کے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے, کچھ گھنٹے, تو میاں صاحب کو کچھ ہو سکتا تھا. یہ ان کے ڈاکٹر کا بیان ہے. تو اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو اندازہ ہے, آپ نے خود کہا حکومت ذمہ دار ہے, حکومت انکوائری کرائے نا کہ یہ کیسے ہوا پھر ایک دم سے, اور اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا, آپ کو اندازہ ہے کیا ہوتا ملک کے اندر سر؟ دیکھیں بالکل اس کو جو ہے جو وزارت داخلہ ہے اور جو صوبائی وزارت داخلہ ہے وہ بھی اس کو دیکھے گی, اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سیویئر کنڈیشن تھی, بہرحال وہ بیمار تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک فلی صحت مند, مکمل طور پہ صحت مند انسان تو نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ حکومت وقت کیوں چاہے گی کہ ان کو نقصان پہنچے. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا صحت کی ان کی لوازمات میں کمی تھی, لیکن ان کو تو ان کا اپنا ڈاکٹر بھی دیکھ رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس میں کوئی کوتاہی جان کے کرے گی, اور کیوں کرے گی. یہ تو اللہ کرے حکومت کو علی محمد خان کی بات سمجھ آ جائے. یہ بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے, بہت, اور یہ حقائق کے اوپر باتیں کرنی چاہیے. میاں صاحب کی صحت خراب تھی بہت عرصے سے, بہت دنوں سے وہ لوگ کہہ رہے تھے, مسلم لیگ کے ساتھی کہہ رہے تھے جو ان کو مل کے آ رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور اتنی خطرناک پوزیشن تک جانے کے بعد اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے اپنی جماعت کے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر. لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا تو خوفناک صورتحال ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ بالکل علی محمد نے بہت اچھی بات کہی ہے, زرداری صاحب کی جو بہت اچھی بات کہی ہے. زرداری صاحب کی جی طبیعت کا بھی عالم یہی ہے, اور ان کی صحت میں ان کی طبیعت فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے, اور بار بار ہم کہتے رہتے ہیں. اسی طرح خورشید شاہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے, فریال بی بی کو اپنی طبیعت خراب ہے, شاہ صاحب کی طبیعت خراب ہے, ان کو بار بار وہ سارے ظاہر ہے کہ اس ایج میں ہے, ایکچولی یہ ہے کہ اس ایج بریکٹ میں ہے کہ کوئی ہسپتالوں میں جیلوں میں جا کے نہیں ہوا, وہ اس سے پہلے بیمار تھے. اب اکثر سیاستدان ویسے ہی اتنے ٹینس میں ہوتے ہیں کہ وہ اکثریت بیمار ہو گئی ہوتی ہے. حالانکہ لوگ سمجھتے ایسا نہیں ہے, سمجھتے لوگ ہم کیا ہمیں یہی ہے. بٹ میں علی محمد خان کی اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے یہ بہت اچھا عمل ہے. کاش ان کی وزیر اطلاعات کو یا باقی لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے, اور ان کی صوبائی حکومت کو بھی سمجھ آ جائے. ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی رانا صاحب, علی محمد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. علی محمد صاحب ہمیشہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک بات انہوں نے کی آسما, ایک بات انہوں نے کی کہ حکومت کیوں چاہے گی.
میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کون سی آج تک کوئی بات یا عمل ایسا کیا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ بڑا مثبت تھا یا بڑا وہ اس کو کہہ سکتے ہیں بڑا اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں یار یہ بڑی اچھی سوچ والے ہیں. انہوں نے تو آج تک 1.25 سال میں جو کیا ہے ان کا بیانیہ دیکھیے وہ تو بالکل نیگیٹو اور بہت ہی ایک تضحیق والا اور نقصان پہنچانے والا ہے کہ میں 500 بندے کو یہ کر دوں, میں کو پکڑ کے ایسے کر دوں, میں فلاں کر دوں, سی کلاس دے دو. یہ کون سی مجھے بتائیں نا, اپنی بات نہ کریں. یہ انہوں نے حکومت کی بات کی ہے تو حکومت کا تو رویہ یہ ہے, حکومت تو چاہتی ہے کہ جی خان صاحب سے بھی جواب علی محمد سے ایک چھوٹی سی بات. میں علی محمد خان ایک گزارش کروں گا, آپ کو چاہیے آپ وزیر اعظم اپنے سے بات کریں, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے, صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم آپ کی بات کو ماننا چاہیے, ہمیں آپ ایک نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال بنی ہے, اگر حکومت کا ارادہ یہ نہیں ہے تو پھر کس کا ارادہ ہے؟ بالکل, یہ کسی کا تو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر اتنی صورتحال ڈیٹیریٹ کیوں ہوئی. جی سر جواب دے دیں پھر میں بریک لوں. خان صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں میاں صاحب یا زرداری صاحب کے خلاف, وہ ہمیشہ سیاسی بیانات ہیں اور کرپشن ایشوز پہ ہیں. ان کی صحت کے بارے میں دیکھیں, کبھی خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ جب بھی انہوں نے صحت کے ایشوز ان کی جماعت نے اٹھائے ہیں, ہماری مرکز سے اور صوبائی ہمیشہ یقین دہانی کرائی ہے. نمبر تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں بھی جائیں, اگر تھوڑا سا ماضی میں, میں اپنی بات پوری کر لوں, تھوڑا سا ماضی میں بھی جائیں تو جب کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ اللہ ان کی مغفرت کرے, جب وہ بیمار ہوئیں تو وہ زمانہ تھا جب بہت زیادہ کنفرنٹیشن تھی پی ٹی آئی اور نون میں. وہ آئی تھنک کافی وہ ایک ایکسٹریم کنفرنٹیشن کا زمانہ تھا. اس وقت عمران خان صاحب کا مجھے یاد ہے جب انہوں نے ایک دعا ان کے لیے اور ٹویٹ بھی کی تھی, اور ان میں کہا تھا کہ بھائی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. سیاسی مخالفت اپنی جگہ, تو عمران خان صاحب ہے, ہمیں یاد ہے خان صاحب کا وہ ٹویٹ تھی, لیکن سر ایسی بند کرنے کی بات بھی انہوں نے کی تھی اور واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کی تھی. نہیں آسما, یہ ان کی سپوکس پرسن کے جو آج سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کی نمائندہ ہے نا, گورنمنٹ کو وہ گورنمنٹ کی ترجمانی کر رہی ہے. اس نے آج جو باتیں کی ہیں وہ کوئی انسانی ناطے کو کر سکتا ہے. جی علی بھائی, آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جو کہا ہے, یا میں سنوا دوں بریک کے بعد؟ میں نے دوبارہ میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انتہائی ذمہ دار حکومت ہے. ہماری میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے خلاف جو بھی کمپین ہے اور جو بھی تھی وہ اصولوں پہ مبنی ہے. ان کی کرپشن پہ جو ان پہ الزامات ہیں, جو اس میں بہت سی چیزیں وہ ان پہ جو ہے وہ عدالت سے وہ جیل گئے ہیں. خان صاحب نے تو خان صاحب تو عدالت نہیں ہے, اگر وہ جیل میں ہیں. علی محمد خان ایک بات بڑی ضروری ہے, آپ کے جو سپوکس پرسنز ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ کی جماعت کی باتیں ہیں, وہ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ کے اسائنڈ لوگ ہیں, ان کی باتوں سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن وہ زبانیں بھی پارٹی کے نہیں, وہ گورنمنٹ کی ترجمان ہے, گورنمنٹ کی ترجمان ہے. اچھا ران صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم ضرور اس موضوع پہ آئیں گے. لیکن اب دوسرا موضوع بھی بڑا اہم ہے جس میں کہ مولانا کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. ہمارے پاس سینئر لیڈرشپ ہے, ہم ذرا بات کریں کہ کیا ڈیڈ لاک اس کے اوپر برقرار ہے کہ وزیر اعظم کا پہلے استعفیٰ آئے گا تو بات ہوگی, یا پھر اب تھوڑی سی لچک درانی صاحب نے جو کہا ہے ان کے موقف میں آ رہی ہے. بریک کے بعد اس بات کریں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم تھوڑا سا جو تحریک ہے یا جو مارچ ہے یا جو مارچ پلس ہے, جو دھرنا ہے, ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس پہ بات کریں گے. محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ بھی JUIF میں جوائن کر چکی ہیں. نعیمہ صاحبہ, آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آج مولانا نے بین الاقوامی میڈیا جو ہے, عالمی میڈیا, اس سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا جی ہم جیل بھرو تحریک بھی شروع کریں گے اور اسلام آباد پہنچنے کی صورت ہمارا پلان اور ہے, نہ پہنچنے کی صورت پلان اور ہے. پلان ہے کیا آخر, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, چونکہ آپ نے خود کہا کہ مولانا صاحب نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیا, کیونکہ ہمارے اپنی میڈیا پہ تو پابندی ہے, اعلانیہ غیر اعلانیہ ان پہ پابندی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ پابندی کیوں ہے. نہ تو وہ ہیٹ سپیچ کر رہے, نہ وہ کوئی غیر آئینی بات کر رہے, نہ کوئی غیر قانونی بات کر رہے. پتہ نہیں حکومت کو اتنا ڈر کس بات کا ہے, اتنا پینک کس چیز کا ہے. اور دوسری آپ نے کہا کہ
کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جیل برو، تو وہ اب ظاہر مجبوری ہے ہم شروع کریں گے، کیونکہ انہوں نے لسٹیں بنا لی ہے، کچھ لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر چکے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے. کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں خاص کر کے ابھی تک تو تقریباً 6 کی تو ہمیں کنفرم وہ ہوئی ہے، اور کچھ کی اسلام آباد سے بھی ضمانتیں بھی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پھر ہم نے اس کے جواب میں جیل برو تحریک ہی شروع کرنی ہے. اور ابھی 6-7 دن رہ گئے، تو اس کا کہ مطلب یہ ہے کہ 6-7 دنوں میں آپ لوگ خود ہی گرفتاریاں اپنے دے دیں گے، تو پھر نہیں کیسی تحریک چلے گی؟ دیکھیے ہماری تو 27 سے چونکہ شروع ہو رہی ہے، اور انہوں نے ابھی سے کنٹینر لگانے شروع کر دیے ہیں، خند کے کودنا شروع کر دیے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت لاک ڈاؤن کیوں کر رہی ہے. ہم تو لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن حکومت کر رہی ہے. تو کس وجہ سے کر رہی ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، ہم نے مثال پیش کی کہ 15 مارچ ہم نے پرامن کیے، پھر آپ لوگوں کو اتنا ڈر کیوں ہے، اتنا خوف اب یہ کیوں ہے؟ دیکھیں نا، اب یہ پیپلز پارٹی سے بھی بار بار یہی سوال ہوتا ہے جو ہم UIF سے کرتے ہیں، جو ہم PMLN سے کرتے ہیں، آپ کا ایجنڈا ہے کیا آخر؟ آپ کیسے حکومت گرائیں گے سر؟ اس طرح تو پھر حکومت نہیں گرتی جس طرح سے گرانا چاہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مارشل لاؤ میں ہم پہ لاٹھیاں نہیں کوڑے برسے تھے، ہمیں جیلیں نہیں قلعوں میں بھیجا گیا تھا، ہمیں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا تھا، تحریکیں نہیں رکی تھی. الٹیمیٹلی لوگ اپنے کام کے لیے، اپنے مجبوریوں کے لیے، اپنے عزم کے لیے میدانوں میں آ جاتے ہیں. اور ریاست ہر دور کا حکمران، ہم بھی ہے اسی طرح، لیکن ہم تو اپنے دور میں باقاعدہ مذاکرات کر کے معاملہ حل کرتے رہے، اور ہم تو قانون سازی سے لے کے احتجاج تک ہر معاملے کا علاج ڈائلاگ کے ذریعے کرتے تھے، کیونکہ ڈیموکریسی ڈائلاگ کا نام ہے. لیکن یہ حکمرانوں کو گمان ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کر کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. جب خان صاحب یہاں دھرنا دیے بیٹھے تھے اور ان کو روکنے کی ہم نے کوشش کی تھی تو وہ بھی نہیں رکے تھے، وہ آ گئے تھے. یہاں بھی نہیں رکیں گے. سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کہنا چاہتی ہے. ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو اسٹرینتھ ہے نہیں، دعوت خود دے رہے ہیں. کیا پاؤ ڈی چوک میں بیٹھو، میں نے 126 دن دھرنا دیا تھا، تم 1 مہینہ دھرنا دو، میں تم جو کہو گے مان لوں گا. لیکن دوسری طرف آج سارا ملک جو ہے وہ بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کنٹینر لگ رہے ہیں، لوگوں کے ٹرک. کل رات سے ہمیں لوگوں کے فون آئے ٹرکوں والوں کے کہ جناب مہربانی جس میں سامان لدے ہوئے. اچھا چھوٹی سی جی، تو سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ پینک کیوں؟ اچھا یہ وزیر اعظم صاحب یہ بات اقرار کریں کہ وہ اپنے اس دعوت سے جو انہوں نے دی تھی کہ میں نے کنٹینر بھی صاف کرا دیا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرا دیا ہے، یا انہوں نے اس سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے اور لوگ رکا نہیں کرتے. خان صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ کابینہ کی ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو، آج انصار الاسلام پہ ہماری کابینہ نے اپروول دے دی اس کی، جبکہ KP حکومت نے، میں وہ لیٹر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ 13 تاریخ کو خود اپروول دی اس کو ایکسرسائز کرنے کی، اور خود ہی ان کو کہا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کریں. اور یہ ہمارا جو آئین میں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہمارے رضاکار کی تنظیم ہے. انصار اگر دہشت گرد ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں تھا؟ خان صاحب یہ سوال تو دیکھیں نا، اس کا تو جواب دیجئے کہ آپ جو مرضی کہتے رہے، اسلام آباد کے اندر آپ کو نہیں روکا گیا، آپ لاہور سے چلے، کہیں سے چلے، اسلام آباد پہنچے، 126 دن بیٹھے، آپ کو نہیں روکا گیا. ٹی وی چینلز نے آپ کو بلا تعطل دکھایا، 24 گھنٹے دکھایا، کہیں نہیں رکے. اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آزادی صرف آپ کے لیے تھی، اپوزیشن کے لیے نہیں ہے؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، کیونکہ اٹس 3 against 1 بلکہ in a way 4 against 1. ہم تو ہمیشہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. مہربانی. ہم جب اپوزیشن میں تھے تو آپ ہمارے کون سے ساتھ تھیں؟ بہرحال جی، آپ صرف ساتھ دینے والوں کو مت دیکھا کریں نا، ساتھ دینے والے جو ہوتے ہیں. مہربانی. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں 3-4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کون پاگل ان کو روک رہا ہے؟ کرے احتجاج، ان کا حق ہے، آرٹیکل 19 کے تحت ان کا حق ہے. احتجاج کریں، جلوس نکالیں، جلسہ دیں، دھرنا کریں، جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے اندر. اب وہ قانون کا دائرہ کیا ہے؟ کیا ہم جو بات کریں گے وہ قانون کا دائرہ ہوگا، یا یہ جو کہیں گے وہ؟ نو، قانون کا دائرہ وہ ہوگا جو آئین پاکستان یا آپ کو سپریم کورٹ جو تشریح کر کے دیتی ہے. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ سپریم کورٹ کا جو فیض آباد کا دھرنے پہ جو ان کا ججمنٹ آیا، جو فیصلہ ان کا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آئندہ سے کوئی عوام کے لیے روڈوں پہ بیٹھ کے ان کی زندگی کو اجیرت نہیں کرے گا، چاہے وہ PTI ہو، جو بھی ہو، نون ہو، قاف ہو، جو بھی ہو.
کریں احتجاج, آئیں جلسہ کریں, جلوس کریں. میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی فضل الرحمان صاحب نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے. جب FATF پہ ہندوستان بھرپور کوشش کر رہا تھا, جو اللہ کے کرم سے ناکام ہوئی ہے. عماد اظہر صاحب ابھی حال ہی میں واپس آئے ہیں اور میں اپریشیٹ کروں گا, ینگ لیڈ ہیں, ینگ فیس ہیں, پاکستان کا ینگ وزیر ہے فیڈرل, اور کامیابی سے کیس لڑ کے آئے. وی شوڈ اپریشیٹ ہم. وہ FATF میں ہمیں وہ بلیک لسٹ کرنا چاہتے تھے گرے سے, اور وہاں باقاعدہ جو ہے رپورٹڈلی اللیجڈلی یہ جو فضل الرحمان صاحب نے وہ جو مارچ پاسٹ کی ویڈیوز ہیں اور وہ جو ڈنڈا بردار فورس کی ویڈیوز ہیں باقاعدہ جتھے کی, تو وہ پیش ہوئی ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ میں خان صاحب ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی وہاں پہ لسٹیں پیش ہوئی ہیں جو کہ نہ ہی اس کا ذکر کرے تو مناسب نہیں ہوگا. غور سے بڑے پیار سے سنا ہے, تھوڑا مجھے سر کسٹڈی میں بڑے لوگ ہیں. بات یہ ہے جی جی مہربانی تھوڑا ٹائم دیا کریں نا. وہ آپ 3 بلا کے ایک بندے کو بٹھا کے تو پھر ہمیں ٹائم دیں. حکومت سوال تو پوچھیں گے نا, سوال نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے. ابھی سوال میں جواب دے دوں نا تھوڑا سا. مجھے پتہ ہے سوالات کافی ہیں اور میں بیٹھا ہوں, اس کے بعد 1 گھنٹہ اور پروگرام کرتے ہیں, میں تب بھی بیٹھا ہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جتھے بنائیں گے, جب یہ مارچ پاس وہ کریں گے, جب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاٹھیاں دیں گے, تو وہ پتہ نہیں کل پرسوں شاید عطا رحمان صاحب تھے یا کون کے آنریبل ممبر تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لاٹھی نہیں ہے, تو یہ کوئی پیار والی لاٹھی ہے. لاٹھی تو لاٹھی ہوتی ہے. ہاں نہیں, اس کی تو اگر وہ استعمال کریں گے تو اس کی ہم سب مذمت کریں گے. خان صاحب اس کی کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا, یہ بات تو بالکل طے ہے. ہاں, اور مذہب کارڈ کے اوپر بھی دوسرا ایک اور بات, اب آپ نے خدا لگتی بات کرنی ہے اسما شیرازی صاحبہ, خدا لگتی بات اب آپ نے کرنی ہے. جی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کریں کہ یہ مولانا صاحب ہمارے محترم, ابھی حال ہی میں ان کی اجیت دوال سے پکچر بھی آئی ہے, کوئی پرانی ہے, لیکن سوال تو بنتا ہے کہ ان کے دہشت گرد سے ملاقات کیوں ہے. ظاہر ہے کسی اچھے مقصد کے لیے ہوگی, ہمیں اعتماد ملے, لیکن سوال یہ ہے کہ 27 اکتوبر آ رہا ہے, ٹھیک چند دن بعد, اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے دراندازی کی تھی, اور ابھی کل ہی ہندوستان نے ہمارے کتنے سویلین شہید کیے ہیں آزاد کشمیر میں. اور جو ماحول بنا تھا عمران خان صاحب کی سپیچ کے بعد, کیا جو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, پورے ملک کا میڈیا اٹینشن کشمیر سے ڈائیورٹ کر کے ایک نام بہت ویلڈ کوسچن, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سر یہ ویلڈ کوسچن ہے, یہ دونوں سوال ہے, میں یہ دونوں سوال اٹھاتی ہوں, رانا صاحب سے بھی, قاہرہ صاحب سے بھی, اور محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ سے بھی. سر رانا صاحب آئی ایم سوری سر, آپ کا چونکہ شکوہ آ گیا تھا اور خان صاحب نے بڑے تنقیدی اس میں کہا تھا, تو مجھے ان کو وقت دینا تھا, اور دینا چاہیے, گورنمنٹ ان کو جواب دینا چاہیے. ہر گورنمنٹ یہی مشکل میں ہوتی ہے, ہمارے پہ ہمیشہ قاہرہ صاحب بھی ناراض ہوتے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور رانا صاحب سے پوچھیں گے اور نعیمہ صاحبہ سے بھی کہ پلان کیا ہے پیپلز پارٹی سے بھی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, اب اس سے پہلے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی بات نہ کریں, آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے نہیں ہے, اور پھر باقی چیزیں آپ نے ان کی سنی. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کوئی لائے عمل, کوئی پلان ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ لے کے تحریک کو آگے بڑھیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو میں علی محمد خان صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں جی کشمیر, ان کا ایک بیانیہ ہے آج کل کے اکانومی معیشت ہے, کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی یہ احتجاج جو ہے دیکھیں نا یہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کل کی بات ہے کہ انہوں نے جس طرح کا دھرنا دیا تھا یا لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, وہ کون سی چیز تھی جو اسلام آباد کو یہ لاک ڈاؤن کرنے آئے؟ یہ چیف منسٹر کا راول دستے میں وہ لیڈ کر رہا تھا پرویز کھٹک صاحب. پھر کون یہ دھرنا جو دیا ہے وہاں پہ بغاوت, انہوں نے سول نافرمانی کی, وہاں انہوں نے بل چلائے, انہوں نے کہا ٹیکس مت دو, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. اگر آج کی حکومت ہوتی نا تو یہ آرٹیکل 6 لگاتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو کسی نے پوچھا نہیں, آج تو ایک کوئی بولتا ہے تو اس کو پکڑ کے دے دیتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے جس کو انہوں نے اندر دیا ہوا ہے, اسی کے انہوں نے سپیچ غلط کر دی ہے. کل ہی ابھی کیپٹن صفدر گرفتار ہوئے ہیں, ان کے اوپر تو نقص امن ہے, اور جبکہ وہ آپ دیکھیں نا, آپ ذرا دیکھیں ہیٹ سپیچ پہ جس طرح اریسٹ کیا گیا ہے, انہوں نے کیا یہ سول نافرمانی نہیں ہے؟ مجھے ایمان سے آپ بتا دیں, یہ قاہرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے بل خود چلایا, اس نے آگ لگائی بجلی کے بلوں کو, اس نے کہا ٹیکس مت دو, اس نے کہا کہ یہ ہنڈی کے ذریعے آپ ریمیٹنسز بھیجیں.
تو اس سے زیادہ اور میوٹنی کیا ہو سکتی ہے مجھے نہیں سمجھ. لیکن سر اب اپوزیشن اگر ایسی ہوگی جو کمپرومائز ہوگی تو کیا ہوگا رانا صاحب؟ آرام سے میری بات سن لینا. یہ کشمیر کی بات کی دیا بات تقریر کا نکلا کیا ہے؟ کسی ایک بندے نے ابھی تک پوری بین الاقوامی جو برادری ہے وہ بے حسی کے اوپر کھڑی ہے, کسی نے ایک بیان دیا ہے؟ 70 دن ہو گیا ان بیچاروں کشمیریوں کو. یہ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ یہ بیوقوف قوم نہیں ہے, ان کو پتہ ہے اکانومی کا یہ حال ہے. یہ ایف ٹی ایف کی بات کرتے ہیں, ایف ٹی ایف کے گرے لسٹ میں تو ہم نے وہاں پہ کوششیں کی ہیں ساری. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک ہماد اظہر نے وہاں جا کے تیر مار لیا, مجھے پتہ ہے کتنے انہوں نے تیر مارے ہیں یا کس طرح یہ بچ رہے ہیں. انڈیا کو اس وقت میری بات سنیں جی, آج وہاں پہ انہوں نے کہا کہ انڈیا امریکہ میں انہوں نے سکھوں کا جو کسی میوزیم میں تھا انہوں نے ہٹا دیا ہے, کوئی ان کو کوئی بت بنا ہوا تھا ان کا وہاں پہ مجسمہ تھا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کو بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو انہوں نے کارنر کر دیا, انڈیا کی وجہ سے یہ بلیک لسٹ نہیں ہوئے. ابھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے ان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا رہا. خان صاحب مجھے یہ آپ اس پہ آتا ہوں, مجھے پروگرام احتجاج پہ آنے دیں. مجھے یہ بتائیں ان کو خواب آ گیا کہ وہاں اب چلنا ہے, ہم نے یہاں سے چلنا ہے, جانا ہے اسلام آباد. ان کو پہلے خواب ہو گیا پکڑ چڑو کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ لاک ڈاؤن والی رانا صاحب یہ بات گرفتار کر رہے ہیں. جی بالکل, لاک ڈاؤن کون سا ابھی تک میری آسما میری بات کون سا انکانسٹیٹیوشنل انلیگل لا کے باہر کام کیا ہے مولانا صاحب نے یا کسی دوسری اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹی نے, کسی ایک نے. باقی رہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ موومنٹ بنے گی, یہ جو سمجھ رہے ہیں نا ابھی یہ اس طرح ہوتا ہے. مجھے بتائیں کسی بھی وقت کسی جب پی این اے کی موومنٹ پہ یا یہ جو ان کے دھرنے تھے یا لاک ڈاؤن تھا اس طرح انہوں نے کیا تھا. اچھا ٹھیک سر, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ بنے گی. اچھا خان صاحب میں انہوں نے پرائم منسٹر اس پہ انہوں نے اٹیک کیا, انہوں نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, انہوں نے پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کیا. اچھا رانا صاحب اب دیکھیں یہ میں جواب لے لوں اب ان سے کہ خان صاحب آپ نے سنی یہ بات, آپ سب کچھ کرنے کے آزاد ہیں. جواب تو وہی آئے گا, جواب تو وہی آئے گا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں, ہم بڑے مورالٹی ہماری ویلیوز ہیں. کون سی ویلیوز ہیں ان کی پولیٹیکل ویلیو ایک مجھے بتا دیں. یہ تو بات کرتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں. اچھا ران صاحب جواب تو لے لیں. ٹھیک سر جی خان صاحب جواب تو بھئی آ جائے گا آپ کو جواب. اچھا خان صاحب جی رانا صاحب کہہ رہے کہ رانا صاحب بڑے غصے میں آج. ہاں غصے میں ایگزیکٹلی نہیں غصے میں نہیں. ایک بات مجھے بتایا آپ نے صحیح کی ہے علی محمد, کیا آپ نے جیب بل نہیں جلائے تھے؟ آپ نے کہا نہیں کہا تھا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا, میں نے جواب لینے دو لوگوں سے اور بھی نہیں کہا تھا ٹیکس مت دو. یہ سول نافرمانی نہیں ہے کہ ٹیکس مت دو, ہاتھ دو گیا یار. یہاں یہ قوم ساری سوئی ہوئی ہے. جی خان صاحب آپ جس طرح آئے ہیں نا حکومت میں, جس طرح سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, جس طرح حکومت میں سب کو پتا ہے. اچھا آپ صبح لوکل پارٹی کے الیکشن دے رہے ہیں, ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے سر, کیوں میں دو لوگوں سے بات کرنی ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ نان پارٹی الیکشن کرانے ہم نے لوکل پارٹیز کے, پہلے ہم نے کہا کہ پارٹی بیس پہ ہوں گے. دیکھیے کر کے دکھائے نا مجھے ایک الیکشن. علی محمد صاحب نے 2013 کے پکچر, آپ یہ تو کہہ رہے کہ مذہب کارڈ استعمال نہ کرے, تو ہم بھی ان کو کہہ رہے کہ غداری کے فتوے جاری نہ کرے. جی خان صاحب آپ جواب دینے